मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9वीं जमात का दूसरा सबक उर्दू के बारे में। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ ये सबक, नाम ही है उर्दू। चलिए अब सबक की तरफ आते हैं। अभी सबक पढ़ेंगे हम। ये सब बड़ी भूल की बातें हैं, और आज जबकि देश को अपनी आज़ाद ज़िंदगी की पहली कठिन मंजिल दरपेश है, इत्तेहाद कौमी अज़बज़ ज़रूरी है। इन झगड़ों में पढ़कर हम इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकेंगे जो आगे दिखाई दे रही हैं। जैसा कि एक फ़िरक़े से, एक मुक़ाम से हम दूसरे मुक़ाम को चले जाते हैं तो वहाँ की ज़बान बोलने वाले उस ज़बान को सीखने के लिए हमें ज़ोर डालते हैं, और हम उनकी ज़बान सीखना नहीं चाहते, उस मुक़ाम की ज़बान सीखना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो हमारी मुक़ामी ज़बान वो सीखें। तो इसी में रंजिशें बढ़ जाती हैं। आज जबकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, मगर हमें इस वक्त आपस में भाईचारे की आपस में रवादारी की, मोहब्बत की ज़रूरत है। उसमें इस वक्त ऐसी ज़बान की ज़रूरत है जो हमें तमाम को, कई मज़ाहब को, हिंदुस्तान में बसने वाले नस्लों को, कई मज़ाहब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, कई फ़िरक़ों के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, कई तहज़ीबों के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं। तमाम की एक ज़बान हो जो सबकी मिली जुली हो और सब आसानी से बोल सकें, और वो है उर्दू ज़बान। इसलिए हम उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर हम उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू चूँकि देश के किसी इलाक़े में महदूद नहीं है, वो हर जगह बोली जाती है। हर जगह ही इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। इसलिए इसको वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए। वहदत कौमी एकजहती को कहते हैं। वहदत कौमी कहते हैं कौमी एकजहती को। कौमी एकजहती के इस्तेमाल के लिए, कौमी एकजहती को आगे आने के लिए उर्दू को सबसे आगे होना चाहिए, चूँकि इसके समझने वाले हर जगह मौजूद हैं, और वो किसी इलाक़े की ज़बान नहीं है, किसी इलाक़े तक महदूद नहीं है, बल्कि हर जगह बोली और समझी जाती। लेकिन पिछली तारीख़ ने इसमें भी बहुत से पीछ डाल दिए हैं। कोई कहता है ये मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है ये परदेसी ज़बान है, मगर सच ये है न सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है, न परदेसी ज़बान है। और अच्छा, मान लो कि मुसलमानों ही की ज़बान होती भी है, तो भी हमारी आज़ाद जमहूरी ज़िंदगी में ये कोई ऐब की बात न होती। हर आदमी जो हमारे देश में रहता बसता है, इसे अपना देश जानता है, इसकी अज़मत को मानता है, इसके मुताबिक चलता है, वो हमारा भाई है, साथी है, दोस्त है। इसकी तरक्की हमारी तरक्की है। तमाम हिंदुस्तानी एक हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। आपस में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कोई हो, तमाम आपस में भाई भाई हैं। और इसकी तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है, इसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है भी या नहीं, कोई फ़हरिस्त नहीं बनाई है। जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हूँ और पूछता हूँ कि तरभवन नाथ हिजर, जवाला पशाद बर्ख। हिजर और बर्ख उनके तक़ल्लुस थे। रतननाथ सरशार, प्रोफेसर रामचंद्र, सदर्शन, कृष्ण चंद्र, महेंद्र सिंह बेदी, बिरज मोहन, दत्तात्रेय, नसीम, चकबस्त, सरवर जहाँ आबादी, फिराक गोरखपुरी, मुंशी कमल किशोर, लाला श्री राम, मुंशी दया नारायण निगम की ज़बान को कोई मुसलमानों की ज़बान कैसे बताता। ये तमाम गैर मुस्लिम हैं, मगर आप बोल देंगे कि उनकी ज़बान उर्दू है। उन्होंने उर्दू में बहुत अच्छी अफ़साने, कहानियाँ, नस्र और नज़्म दोनों में खिदमत की है। उर्दू की नज़में और कहानियाँ, ड्रामे वग़ैरह, आप ये तो मुख्तलिफ़ नाम थे। आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है, उन्होंने बेहतरीन अफ़साने, कहानियाँ लिखी हैं उर्दू में। क्या हम बोलेंगे कि ये मुसलमानों की ज़बान है, फिर ये लोग कैसे लिखे, ये लोग कैसे पढ़े? तो इसी तरह हम बताना ये चाहते हैं
کہ اردو کسی کی میراث نہیں ہے، کسی خاص مذہب کی زبان نہیں ہے، کسی خاص فرقے کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستانی زبان ہے، قومی یکجہتی کی نشانی ہے، یہ آپس میں رواداری، میل ملاپ، آپسی بات چیت کی زبان ہے یہ۔ اور اس زبان پر مذہبی تنگ دلی اور تنگ نظری کا الزام لگانا کون سی دیانت ہے؟ ذاکر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آج کل جو چل رہا ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی سے منسوب کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی زبان ہے، ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی اور ہندوستان میں ہی پلی بڑھی ہے۔ اور کون سی فراست ہے یہ؟ پھر اردو نہ بدیسیوں کی زبان ہے، نہ بدیسی زبان ہے، نہ اردو باہر سے آئی ہوئی زبان ہے، نہ باہر والوں کی زبان ہے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں نہ ان کی زبان تھی، نہ باہر سے آئی ہوئی زبان ہے، بلکہ ہندوستانی زبان ہے اردو۔ ذرا بھی دیکھیے تو قدم قدم پر اس کی شہادتیں ملتی ہیں، لسانی نقطہ نظر سے اس کے افعال اور حروف اور عام ضرورت کی باتیں سب ہندوی ہیں۔ کیا ہے؟ ہندوستان کے لوگوں کو ہندوی یا ہندوستانی کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں جو چیزیں ملتی ہیں، اردو زبان کا ایک ایک حروف، ایک ایک افعال جو ہے وہ ہندوی ہے، مطلب ہندوستانی ہی ہے۔ تو یہ یہیں پر پیدا ہوئی ہے یہ زبان، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کسی ایک مذہب کے لوگوں کی زبان ہے یا کسی ایک فرقے کی زبان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی آوازوں پر کان دھریے تو ایران اور عرب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ نہ عرب کی زبان ہے نہ ایران کی زبان ہے، مطلب کہ اس پہ اگر اس کی آوازوں پر کان دھریے تو مطلب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سننے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ یہ عرب کی عربی زبان ہے، نہ ترکی کی ایرانی زبان ہے، بلکہ ہندوستانی زبان ہے۔ آوازوں کی بہت بڑی تعداد خالص ہندوستانی ہیں۔ عربی لفظوں میں جو اجنبی آوازیں آئی ہیں انہیں بھی بول چال میں اپنا لیا ہے۔ اس زبان نے کئی زبانوں سے ملی جلی ہے اردو، اس میں اردو کے، فارسی کے، ہندی کے، عربی کے، تیلگو کے، کئی زبانوں کے الفاظ مل کر اردو بنی ہے۔ تو اس میں ایسی خوشبو ہے، یہ ایسا ایک گلشن ہے، ایسا چمن ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، مختلف پھولوں سے الگ الگ خوشبو آتی ہے، مگر جب چمن کو دیکھا جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ زبان ایک ایسی زبان ہے جو کئی زبانوں سے مل کر بنی ہیں، اور ہر کوئی فخریہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہندوستانی زبان ہے، ہماری زبان ہے، نہ کہ کسی ایک فرد، کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب کی زبان ہے۔ لکھائی میں بھی اس کے پردیسی ہونے پر بہت زور دیا جاتا ہے، حالانکہ درجنوں ہندوستانی آوازوں کے ظاہر کرنے کا اس میں سامان ہے۔ ہندوستانی آوازیں مطلب ہندوستانی لکھائی، مطلب ہندی، تیلگو وغیرہ جو ہندوستانی زبانیں ہیں، مختلف زبان کا اس میں رنگ موجود ہے۔ اس میں ڑ، ڈ، ٹ، ڈھ، تھ، بھ، چھ، پھ کیا پردیسی آوازوں کے نشان ہیں۔ یہ آوازیں صرف ہندوستانی زبانوں میں ملتی ہیں، ہمیں پردیسی زبانوں میں یہ آوازیں نہیں ملتی ہیں۔ اردو نے اسے بھی اپنایا ہے، یہ آوازیں ہندوستان کی آواز ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی عزیز زبان کی روح کو کسی حال مسخ نہ ہونے دیں۔ یہ جو ہے ہندوستان کی روح ہے، اردو کیا ہے؟ ہندوستان کی روح ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو مسخ ہونے، مطلب خراب ہونے، برباد ہونے نہ دیں، بلکہ کوئی اس روح سے نا واقف ہوا ہو اسے بتائیں کہ یہ روح کیا ہے، اس روح کو تازگی بخشیں، اور ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے پیچھے نہ رہے۔ زبان اور اردو ادب کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا۔ اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لے جائے۔ مقابلہ اس میں سمجھے کہ کس زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں،
کس کا ادب صالح اقدار کی ترویج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، اور وطن اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں سے وہ ذہنی وابستگی اور روحانی دلی وابستگی پیدا کرنے میں جو قومی وفاداری کی جڑ ہے، کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے۔ یہ نیکی کا مقابلہ ہے، اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی۔ جہاں ہم نیکی کا مقابلہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے بھائی سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو جیتنا ہے یا ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ زبان کی ترقی، زبان کی بہتری ہو، اور یہ زبان ایسی زبان ہے جو ہر کوئی آسانی سے بول سکتا ہے، ہر کسی کے استعمال کی زبان ہے۔ ہندوستان میں کئی شہری بستے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ، یہ گنگا جمنا تہذیب ہے، یہاں کئی مذاہب کے لوگ، کئی قوموں کے لوگ بستے ہیں۔ جس طرح ایک چمن میں کئی قسم کے رنگ برنگے پھول پھل ہوتے ہیں، اسی طرح اس ہندوستان جو ہمارا وطن ہے، ہمارا چمن ہے، اس میں اردو ایک ایسی زبان ہے جو تمام کو اپنے پہلوں میں، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کئی زبانوں کے الفاظ اس میں موجود ہیں اور ہر کوئی آسانی سے اسے سمجھ سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ تو اس کو ہم اپنی کم ظرفی کی وجہ سے یا تنگ دلی کی وجہ سے اس زبان کو برباد نہ کریں جو ہندوستان کی دوسری زبان ہے اردو۔ یہ نیکی کا مقابلہ ہے، اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی، اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور دوسرے کے آگے بڑھ جانے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ خود آگے نکلنے پر۔ اس طرح ہم اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو چاہتے ہیں کہ دشمن ہار جائے، جب ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر جب ہم اپنے ہی بھائی سے مقابلہ کرتے ہیں کوئی چیز میں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، یا اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز میں، یا اپنے برابر والے بھائی بہن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ وہ آگے بڑھنے سے ہمیں جو خوشی ہوتی ہے، ہماری جیت سے وہ خوشی نہیں ملتی ہمیں، چونکہ ہم بھی خوش ہوتے ہیں، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اس کے جیتنے پر۔ جب ہم ہار جاتے ہیں تو ہم ہار کر بھی ہم اپنی جیت محسوس کرتے ہیں، اس ہار میں بھی ہماری جیت ہوتی ہے، ہماری خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اردو زبان بھی، اس کی چاشنی بھی ایسی ہی ہے، ہم اسے یہی مرتبہ دیں کہ اس کے بڑھاوے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں، چونکہ یہ کسی مذہب کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی ہیں۔ مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کہتے ہیں کہ میری التجا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تاریخی ثقافت نے اردو ہندی کے تعلق میں جو تھیاں ڈال دی ہیں، وہ اردو ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل کر اپنی سوچ بوجھ اور صاف دلی سے اس طرح سلجھائیں گے کہ یاد بھی نہ رہے گا کہ کبھی یہ الجھن پیدا بھی ہوئی تھی۔ محبت سے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اور ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں بال پڑا ہے۔ جس طرح اردو کے بارے میں گٹھیاں پڑ گئی ہیں، گتھیاں ہو گئی ہیں اردو اور ہندی کے بیچ میں، حالانکہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہندی اور اردو ہماری دو آنکھیں ہیں، جس طرح دونوں آنکھ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے، اسی طرح دونوں بھی زبانیں ہمارے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ ہندی ہو یا اردو۔ ہندوستانیوں کے لیے ہندی پہلی زبان ہے اور اردو دوسری زبان ہے۔ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو گتھیاں پڑ گئی ہیں، اس میں لوگ آپس میں جو الجھا دیے ہیں اس دھاگے کو، اس لڑی کو، تو ہم کیا کریں، اس سے آپس میں مل جل کر بیٹھ کر محبت سے، خلوص سے ان گتھیوں کو سلجھائیں، اور اس کی گتھیاں جس نے بھی ڈالی ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے، ان سے بھی برائی نہ کرتے ہوئے، صاف دلی سے ان گتھیوں کو سلجھا لیں۔ ایسا سلجھائیں کہ کبھی ہمیں یہ محسوس بھی نہ ہو کہ یہ آپس میں کبھی کسی وقت الجھ گئی تھیں، گتھیاں بن گئی تھیں، الجھی ہوئی تھیں، بلکہ
جس طرح کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل کو اگر محبت سے، خلوص سے، پیار سے اگر ہم اس کی پیوند کاری کر دیں، پیوند کاری سے مراد ہے ملا دیں، جوڑ دیں، تو اس میں ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کبھی بال ہوا ہی نہیں تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی ہی نہیں تھی، وہ دل ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم آپس میں مل جل کر دونوں زبانوں کی اہمیت کو جانیں اور ہندوستانی زبانوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہم سب مل جل کر اردو کی ترقی کے لیے بھی کام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اب بھی کہتا ہوں کہ اردو کسی طرح ہندی کی رقیب نہیں ہے۔ رقیب کے معنی ہے دشمن۔ ہندی کی اردو کبھی رقیب نہیں ہے۔ جس طرح دو بہنیں ہوتے ہیں وہ آپس میں چاہے کتنا لڑ لو، چاہے کتنا برا بھلا کہہ لو، مگر جب وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح اردو اور ہندی بھی دونوں بہنیں ہیں، آپس میں مل جل کر رہتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کی دشمن ہے۔ جو ظاہری چیزوں سے ہم کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اردو اور ہندی آپس میں دشمن ہیں۔ سب ہندوستانی شہری ان کی زبان کچھ ہی ہو، دستور ہند کے مطابق ہندی کو دیش کی سرکاری زبان مانتے ہیں اور اس کی ترقی میں ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اردو والے بھی اس سے باز نہیں رہتے کہ ہندی جو ہے سرکاری زبان ہے ہندوستان کی، ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا آدمی ہو، وہ اس کی ترقی کے لیے آگے آتے ہیں، اس کی ترقی میں معاون ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اردو کی ترقی کے لیے بھی کام کرنے چاہیے۔ پھر اردو ہندی کی رقیب کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہندوستانی دستور کی تسلیم کی ہوئی قومی زبان میں سے ایک ہے۔ اردو بھی ہندوستان کی تسلیم کردہ سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے اور ہندی سے سب سے قریب ہے اردو۔ اردو اور ہندی بہت قریب ہیں، جیسے سگی بہنیں اور رشتوں کی بہنیں یا سگا بھائی رشتوں کا بھائی جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح اردو اور ہندی دونوں سگی بہنیں ہیں، دونوں ہندوستانی کی دو آنکھیں ہیں۔ آپس میں اسے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر اردو دانوں کو کہیں کوئی شکایت ہو کہ اس کی زبان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے پیروی ہندی والے کریں۔ مطلب کہ اگر اردو والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور زبان کی ترقی میں اردو رکاوٹ بن رہی ہے، تو ہندی والے آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ نہیں، یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہم سب کی زبان ہے، وہ لوگ آگے بڑھ کر اس کی پیروی کریں۔ اس سے بھروسے اور محبت کے ایسے سوتے پھوٹیں گے کہ ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہو جائے گی۔ جب ہندی اور اردو دونوں ایک ساتھ بولیں گے، ایک ساتھ استعمال کریں گے، آپس میں ہندی والے اور اردو والے دونوں جو ہے آپس میں مل جل کر محبت سے ایک دوسرے پر بھروسے کر کے آگے بڑھیں گے، تو محبت کے ایسے سوتے پھوٹیں گے کہ ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہو جائے گی۔ سارے دیش میں لسانی سیاست کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ لسانی سیاست مطلب کہ زبان پر جو سیاست ہوتی، زبان کی اہمیت کے لیے زبان کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، اس کے بارے میں جو سیاست چلتی ہے وہ تمام ختم ہو جائے گی، بدل جائے گی، اس کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ ذہنی تعاون کی راہیں کھل جائیں گی۔ ذہنی تعاون کے آپس میں ایک دوسرے سے ذہنی تعاون جو رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ذہن جو ملتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے دلوں کا حال سمجھنے لگیں گے، آپس کا ربط بڑھے گا۔ تو کیا عجب ہے کہ سارے دیس میں ایسی حسین اور شیریں زبان کا چلن ہو جائے جو بس ہزاروں کی گنتی میں عالموں تک محدود نہ ہو، بلکہ کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ کیا ہو گیا؟ جب آپس میں ربط بڑھے گا، اردو اور ہندی کا ربط، ہندی بولنے والوں اور اردو بولنے والوں کا آپس میں میل جول بڑھے گا، تو اس سے ہمیں ایسی شیریں زبان ملے گی جس کو لوگ عالم کہتے ہیں، پڑھے لکھے کو، علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ عالموں تک محدود نہ رہے گی یہ زبان، بلکہ آپس میں ہر خاص و عام کی زبان ہو جائے گی، اور ہر کوئی بولنے پر اس کے فخر کرے گا، اس زبان کے لیے فخر محسوس کرے گا، اس زبان کو کہنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں وہ اپنے آپ کو
فخر محسوس کرے گا۔ شکریہ۔ یہ تھی آج کا سبق، ہمارا یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو کی لسانی اہمیت۔